बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बातों को गौर से नहीं सुना, वो बातें जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में कही हैं, उनके सामने जिस अंदाज़ में तकरीर फरमाई, जिस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की है, अगर आपने उसको गौर से नहीं सुना तो फिर आप शहबाज शरीफ की ज़हनी कैफियत को नहीं समझ सकते। आप नहीं समझ सकते कि नून लीग इस वक्त किस मुश्किल से गुजर रही है, क्या सोच रही है, उनको किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं और उनको आर्मी चीफ की मौजूदगी में, सिपह सलार की मौजूदगी में इस अंदाज़ में गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म के सिर्फ 2 क्लिप सुनवाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने ये बातें इस अंदाज़ में क्यों की हैं। फिर ज़रा हम इस पर तफसील से बात भी कर लेते हैं। पहले तो सुनिए उन्होंने जो एक क्लिप है पहला शहबाज शरीफ साहब का, सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा है। सिपह सलार सियासी हुकूमत जो हमारा जो इश्तराक है वो यकीनन वो एक काबिल दीद है और एक मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए यकीनन एक रोल मॉडल है। आज के जो संगीन माशी हालात हैं पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपह सलार ने जिक्र किया। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है बल्कि ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये उसी का निचोड़ है कि आज हमें पाकिस्तान के जो समाजी और माशी चैलेंजेस हैं उसका हमें भरपूर उसका हल निकालना है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तो इश्तराक की बात की और कहा कि ये इश्तराक काबिल दीद है। वज़ीर-ए-आज़म को ये बात क्यों कहना पड़ी कि हमारा एक जो ताल्लुक़ है या इश्तराक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, यानी एक तरह से उन्होंने सेम पेज की बात की ना कि हम सेम पेज पर हैं, हम एक पेज पर हैं और हमें मुकम्मल हिमायत हासिल है। उनके कहने का मतलब यह है कि आर्मी चीफ की मुकम्मल हिमायत इस हुकूमत को हासिल है और वो ये कह रहे थे कि यानी ये जो इश्तराक है ये आइंदा के लिए रोल मॉडल होगा। यानी जिस अंदाज़ में इस वक्त इंस्टीट्यूशन का, इदारे का और हुकूमत का आपस में ताल्लुक़ चल रहा है, ये ताल्लुक़ आने वाली हुकूमतों के लिए रोल मॉडल है और उन्होंने कहा कि ये काबिल दीद ये इश्तराक है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बुनियादी तौर पर ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई जो है वो कोई मसला नहीं है और इस वक्त बेहतरीन तरीके से हम मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने जो तारीफ़ की आर्मी चीफ की, एक शख्स काबिल तारीफ़ तो होता है लेकिन तारीफ़ एक अलग बात है और खुशामद एक अलग बात है। तो ये तारीफ़ नहीं लग रही थी। यकीनन आर्मी चीफ काबिल तारीफ़ होंगे और हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म क्या सिर्फ उनकी तारीफ़ कर रहे थे? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म उनकी खुशामद कर रहे थे कि जी जो इनके सीने में नूर है, जिस तरह से इन्होंने बातें की हैं, ये इसका निचोड़ है कि जो हम मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि ये मुल्क के मसाइल इनकी वजह से हल हो रहे हैं। तो ये सब बातें जिस अंदाज़ में वज़ीर-ए-आज़म ने कही, ये खुशामद के ज़ुमरे में आता है। दूसरा उन्होंने कहा, अच्छा मैंने आपको एक क्लिप तो सुनवाया लेकिन दूसरा क्लिप भी ज़रा पहले सुन लेना, फिर मैं मुकम्मल बात फिर करता हूँ। सुनें। जो 200 यूनिट घरेलू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हमने 50 अरब रुपए की खती रकम तरक्याती कामों से निकाल कर ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, ये हमारी जो कोलिशन हुकूमत है, सिपह सलार को, हमारी सब आपस में मुशावरत हो रही है कि ये काफी नहीं है, उसके लिए सिपह सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। मजीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। ये है वो फर्क माजी का और आज का कि मुकम्मल मुशावरत है। अच्छा, अब आप ये देखें ज़रा गौर से कि ये क्यों कहा उन्होंने कि ये मुकम्मल मुशावरत से हम बिजली के बिलों को कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इस सिलसिले में मुकम्मल मुशावरत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि जी हमने एक तो वो 50 अरब रुपए निकाले तरक्याती कामों से और आपको दिया, फिर बिजली के बिल अभी भी महंगे हैं। यानी इस वक्त हुकूमत सबसे ज़्यादा जिस वजह से गैर मकबूल हो रही है वो बिजली के बिल हैं। कैपेसिटी पेमेंट का इतना ज़्यादा प्रेशर हुकूमत के ऊपर मौजूद है, उन मुआहिदों का जो इस मुल्क के और आवाम की पीठ में छुरा घोंप कर जो मुआहिदे किए गए, उन मुआहिदों के ख़िलाफ़ लोगों का जो रद्द-ए-अमल है, वज़ीर-ए-आज़म को एहसास है कि लोग बड़ा नाराज़ हैं। अब बड़े तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया कौम को कि भाई ये जो फ़ैसले हो रहे हैं ये सिर्फ हम नहीं कर रहे,
اس میں سپہ سالار بھی شامل ہیں اور ان کی مشاورت سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں شامل ہے مکمل طور پہ۔ تو بنیادی طور پر یہ پیغام شہباز شریف صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر تنقید کرنی ہے تو صرف ہم پر تنقید مت کیجئے، تنقید کرنی ہے تو پھر ان سب پر کیجئے کہ جو اس فیصلوں میں شامل ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فیصلوں میں تو فوج بھی شامل ہے اور فیصلوں میں تو ادارہ بھی شامل ہے، لیکن تنقید صرف ہم پر ہو رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہ بات ہے جو نواز شریف بھی کیا کرتے ہیں کہ بھائی حکومت جو ہے وہ ہائیبریڈ نظام کے تحت چل رہی ہے جس میں ان کی مرضی بھی شامل ہے، حکومت ایک ایسے سسٹم کے تحت چل رہی ہے جس میں ان کے فیصلے بھی شامل ہیں، لیکن یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ صرف ہم پر کیوں ہو رہی ہے؟ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑے طریقے سے آج یہ میسج کنوے کیا ہے کہ بھائی یہ بجلی کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس سب میں سپہ سالار شامل ہیں اور ان کو بیچ میں یعنی سیاسی امور میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلے خود حکومت کو کرنے چاہیے، گند آپ کا ڈالا ہوا ہے تو فیصلے بھی آپ کو کرنے چاہیے، کیپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے آپ نے کیے ہوئے ہیں تو فیصلے بھی آپ کو کرنے چاہیے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ تنقید صرف ہم پہ نہ کرو، تنقید ان پہ بھی کرو جن سے ہم مشاورت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورے مشاورتی عمل میں یہ سپہ سالار شامل ہے، یہ انہوں نے آج کہا، اور میرے خیال میں غیر ضروری طور پر تنقید کا رخ، عوام کی تنقید کا رخ فوج کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے شہباز شریف صاحب نے غیر محسوس سے انداز میں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات یقیناً جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو اتنی پسند نہیں آئی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اور جو کچھ آپ نے دیکھا کہ جس انداز میں گفتگو ہوئی ہے تو یہ بیسیکلی نواز شریف کی ناراضی کے تاثر کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش ہے کہ جی نواز شریف ناراض نہیں ہے۔ نواز شریف ہم جانتے ہیں کہ اسی نقطے پر ناراض بیٹھے ہیں کہ بھائی حکومت تو ہماری بنا دی لیکن ہماری حکومت ہی نہیں ہے، ہمیں اختیار ہی نہیں حاصل ہے، ہر ادارے میں جو ہے وہ فوج کا بندہ بیٹھا ہوا ہے یا ریٹائرڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے، نادرا میں دیکھ لیں، نیب میں دیکھ لیں، پاور سیکٹر میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پر آپ کہیں تو فوج نے اپنا بندہ حاضر سروس یا ریٹائر بٹھایا ہوا ہے۔ محسن نقوی صاحب کو دیکھ لیں جو سیاسی شکل میں موجود ہیں، ان کے پاس اختیارات جو ہیں وہ داخلہ کے اختیار ان کے پاس ہیں، خزانہ کے اختیار اورنگزیب کے پاس ہیں، وہ بھی نواز شریف ان کو بھی اپنا بندہ نہیں سمجھتے۔ تو نواز شریف کا جو ناراضی ہے کہ بھائی ہمیں اختیار دیا نہیں ہے، زبردستی حکومت دے دی ہے، اختیار ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، تنقید ساری ہم پہ ہو رہی ہے، تو نواز شریف اسی لیے ناراض بیٹھے ہیں۔ تو آج شہباز شریف صاحب نے یہ ساری باتیں کر کے یہ تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری کوئی ناراضی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اور فوج اکٹھے مل کر کام کر رہے ہیں تو نواز شریف کی تو کوئی ناراضی نہیں ہے، یعنی یہ تاثر انہوں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے عمران خان کے بیان کی نفی کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ 2 مہینے میں ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ آج عمران خان نے یہ بیان دیا تھا کہ جی یہ حکومت 2 مہینے میں گھر جا رہی ہے، 2 مہینے میں ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی کوئی دھڑن تختہ ہمارا نہیں ہو رہا، ہم تو فوج کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، فوج ہمارے ساتھ مل کے چل رہی ہے، یہ اشتراک قابل دید ہے اور یہ تو آنے والے زمانوں کے لیے رول ماڈل ہے کہ جس طرح ہم مل کر کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے جو ہمارا ورکنگ ماڈل ہے، تو یہ تو جو ہے وہ قابل تقلید ہے آنے والے زمانوں کے لیے۔ تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی گھر کو چلا جائے، کیسے ممکن ہے کہ 2 مہینے میں حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے؟ ویسے تو خیر عمران خان کی حکومت کا جب دھڑن تختہ ہوا تھا یا کیا گیا تھا تو اس وقت جنرل باجوہ آخری دن تک یہ یقین دلا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اس وقت میں پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا، میرے کچھ اور دوست بھی تھے، اور اس وقت عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوگی، اور اگر پیش ہو بھی گئی تو یہ کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ اور جیسے ہم باہر نکلے ہمارے موبائل واپس ملے تو ہم نے اپنے موبائل اٹھا کے دیکھا تو ایک پوری بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم کو، وزرائے اعظم کو یوں ہی اندھیرے میں رکھا جاتا ہے یا وہ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جو 23 مارچ کی پریڈ ہوئی تھی، جس طرح سے جنرل باجوہ نے عمران خان کو سیلیوٹ کیا تھا، لگتا تھا کہ ان دونوں کے تعلقات میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو خود فریبی دکھانے کی یعنی خود فریبی کا شکار وہ معلوم ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلقات فوج کے اور شہباز شریف کے خراب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے۔ اگر سب اچھا ہوتا تو پھر نواز شریف ناراض نہ بیٹھے ہوتے، خاموش نہ بیٹھے ہوتے، وہ اپنی خاموشی ختم نہ کرتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کے بعد، آج عابد شیر علی کہہ رہے تھے کہ 14 اگست کے بعد جو نواز شریف ہیں وہ اپنی خاموشی ختم کر کے ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں گے سیاست میں۔ بھئی عابد شیر علی صاحب کو کس نے بتایا ہے؟ اور 14 اگست میں کیا امر مانے ہیں؟ 13 کو کیوں نہیں بول سکتے؟
نواز شریف صاحب، تو یہ بات میں کوئی زیادہ وزن معلوم نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کا یہ جو بیان ہے کہ 2 مہینے میں ان کا دھڑم تختہ ہونے جا رہا ہے، اس کی بیان کی بھی نفی کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ پھر یہ جو بات ہوئی ہے کہ معافی کی، کہ مشروط معافی کی، تو یہ آج اس گفتگو سے جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے، یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان کو معافی مل رہی ہے یا عمران خان کے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بھئی تعلقات تو اصل میں ہمارے اچھے ہیں، عمران خان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو رہے۔ تو یہ ساری باتیں جو 2-3 دن سے چل رہا تھا کہ عمران خان تو مشروط معافی مانگ رہے ہیں اور عمران خان کے اور فوج کے تعلقات بہت اچھے ہونے والے ہیں، اور پھر کچھ ملاقاتوں کی خبریں بھی شہر اقتدار میں بہت زور و شور سے گردش کر رہی ہیں۔ تو یہ جو حکومت کی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان اور فوج کے تعلقات اچھے ہو جائیں، کیونکہ عمران خان اور فوج کے تعلقات کی خرابی میں ہی شہباز شریف اور ان کی پارٹی کی بقا ہے۔ جس دن عمران خان اور فوج کے تعلقات ختم ہو جائیں، ایسا تعلقات ٹھیک ہو جائیں، ایسا لگے گا کہ نواز شریف کی پارٹی تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ تو ارریلیونٹ لگنے لگیں گے، یہ تو ایسا لگے گا کہ اس کھیل میں کہیں فریق ہی نہیں تھے۔ تو اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے تعلقات کہیں ٹھیک نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کچھ بیانات گھبرائے بیانات جو ہیں مصدق ملک نے، جاوید لطیف نے اور کچھ اور لوگوں نے دیے ہیں۔ میں آپ کو سنواتا ہوں ذرا کہ مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ کیوں گھبرا گئے ہیں اس بیان کو سن کے، جو مشروط معافی کی ایک بات چل رہی ہے، اس سے پریشانی کیا لاحق ہوئی ہے۔ سنیے مصدق ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خدارا معاف کر دیں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ ارے اگر ایسا ہوا نہیں ہے، ایسا ہوا ہے تو معافی مانگیں۔ یہ جو بار بار اگر مگر کرتے ہیں کہ اگر یہ ہے، اگر ویڈیو ہے، اگر فوٹو ہے، تو ویڈیوز تو چلتی رہی ہیں لائیو۔ تو اگر یہ ہے معافی مانگنی ہے تو اگر ہوا ہے تو معافی مانگیں تاکہ یہ بات ختم ہو، ہم بھی ختم کریں۔ معافی مانگنی ہے تو معافی مانگیں، گڑ گڑانا ہے تو گڑ گڑائیں، یہ اگر مگر مت کریں۔ اچھا، اب ایک تو یہ کہا، پھر کچھ بیانات ایسے بھی آئے ہیں کہ جی ان کو معافی ملے گی نہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ یہ معافی مانگ بھی لیں تو ان کو معافی نہیں ملے گی، یعنی اصل میں وہ ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، اور یہ تعلقات فوج کے عمران خان کے ساتھ ایسے ہی خراب رہنے چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اگر تعلقات خراب رہیں گے تو وہ جیل میں رہیں گے، اور وہ جیل میں رہیں گے تو یہ حکومت کرتے رہیں گے، کیونکہ جس دن عمران خان باہر آ گیا اس دن ان کے لیے حکومت کرنا ایک بھی دن آسان نہیں رہے گا اور حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کو بھی سن لیں ذرا کیا فرمایا ہے۔ کوئی بتانا پسند کرے گا جو کہتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا، او بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر، نیشنل اسمبلی پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اس کی معافی مانگو گے؟ آپ اس پہ معافی مانگو گے جو آپ کو لے کر آئے، آپ نے انہی کو میر جعفر صادق کہا، آپ اس پہ معافی مانگو گے یا اس پہ معافی مانگو گے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے؟ کیا زمان پارک افغانستان کا حصہ ہے؟ اچھا، اب جو ہے نا یہ جاوید لطیف صاحب ہیں، تو یہ ویسے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملے کی تو بات کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ پر حملے کی بات نہیں کرتے۔ وہ کیا سپریم کورٹ ادارہ نہیں ہے؟ پی ٹی وی ادارہ ہے تو کیا سپریم کورٹ ادارہ نہیں ہے؟ تو یہ خیر عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو یہ جو گھبرائے سے بیان ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں ٹینشن یہ پڑ گئی ہے کہ کہیں معافی نہ مانگ لے اور کہیں معافی مل نہ جائے، یعنی معافی مانگنا اور معافی ملنا یہ تو ایک خیر اصطلاحی بات ہے یا یہ تو ایک علامتی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ معاملات کا طے ہونا یا صلح ہو جانا یا عمران خان کا باہر آ جانا اور تعلقات کا ٹھیک ہو جانا، برف کا پگھل جانا۔ دراصل اس بات سے ٹینشن ہے حکومت کو جس کا وہ کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کہ شہباز شریف نے آج جو سپہ سالار کی خوشامد کی ہے، جو یقیناً سپہ سالار کو اچھی نہیں لگی ہوگی، کیونکہ ہر ذی شعور شخص جو ہے اس کو خوشامد پسند نہیں آتی۔ خوشامد جو ہے وہ خوشامد پسندوں کو پسند ہوتی ہے، سمجھدار آدمی کو، تجربہ کار اور اس سطح کے آدمی کو خوشامد پسند نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سپہ سالار کو یہ خوشامد پسند بھی نہیں آئی ہوگی جو شہباز شریف نے کی ہے، اور وہ ایک حد کو بھی کراس کر گئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔